जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करना चाहती है, और ये जो कार्रवाई है इसको करने से पहले हुकूमत ने क्या अंदाज़ा लगाया, क्या कैलकुलेशन की, और उसके साथ साथ ये इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें शामिल जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में थोड़ी सी बात होगी, आज साबिक फौजी अफसरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ चीजें उन्होंने सामने रखी, वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं, आपने भी सुना होगा, मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हो रही है इस तरह की चीजें। तो पहली बात तो यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती है या उनको गिरफ्तार करना चाहती है। इस हवाले से मैं आपको बता सकता हूं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कि जी बिल्कुल हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और उनको गिरफ्तार करने से फायदा ये होगा, ये जो मूवमेंट है एक तरह की से जो इस वक्त इमरान खान साहब की जमात चला रही है, हुकूमत के खिलाफ जो एक तरह से तहरीक चला रही है, उसके अंदर वो ये समझते हैं कि वो कमजोर पड़ेगी, उसके अंदर नरमी आएगी और उससे हुकूमती इत्तेहाद को फायदा होगा। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले या उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उससे पहले कुछ अंदाजे लगाए गए, कुछ कैलकुलेशंस की गई, जिनको सामने रख के ये फैसला किया गया कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। वो क्या अंदाजे हैं, वो क्या कैलकुलेशंस हैं? वो चीज ये है जी कि जो पंजाब के अंदर जब एहतजाज हुआ, जब लॉन्ग मार्च की हमने सुना कि लॉन्ग मार्च होना था, लॉन्ग मार्च ने पंजाब से आना था इस्लामाबाद के अंदर, उसमें जो हमने देखा कि अवामी रद्द-ए-अमल उस तरह नजर नहीं आया। हुकूमत ये समझती है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकलना चाहिए था, जितने लोगों को, और जितना उनका अंदाजा था कि लोग निकलेंगे, जितना उनकी एजेंसियों का अंदाजा था कि लोग निकलेंगे, उतने लोग नहीं निकले। उसकी वजह से हुकूमत को शय मिली, उसकी वजह से अब हुकूमत की यह कैलकुलेशन है कि अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो बड़े पैमाने के ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। लेकिन यहां पे एक जो मसला है हुकूमत के लिए, वो मसला है KPK। इसलिए कि KPK में इस वक्त हुकूमत है खान साहब की, और उसके साथ साथ KPK की जो अवाम है, वहां का जो क्राउड है, वो जिस तरीके से अवाम आई खान साहब के साथ इस्लामाबाद तक, और अब तक जिस तरह उन्होंने साथ दिया है हर मौके के पर, चाहे लाहौर में कोई फंक्शन हो या फिर इस्लामाबाद में हो, तो वहां भी आपको KPK के लोग भी नजर आते हैं, उनकी तंजीम के लोग भी नजर आते हैं, आम जो शहरी हैं वो भी नजर आते हैं। तो एक चीज ये भी हुकूमत सोच रही है कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो KPK से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, तो ये कैलकुलेशन भी वो कर रहे हैं। दूसरी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने ये कैलकुलेशन, ये अंदाजा लगाया है कि अगर हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको हम जेल में डाल देते हैं या उनको अपने घर में नजरबंद कर देते हैं, तो बड़े पैमाने के ऊपर पंजाब के अंदर रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, और इस वजह से हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। और KPK से अगर कोई आना भी चाहे तो वो रोज तो नहीं आ सकता, उस तरह का एहतजाज तो नहीं हो सकता। अगर पंजाब के अंदर एहतजाज हुआ, पंजाब के अंदर शहरों को बंद कर दिया गया, तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे, इसलिए कि पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है। तो KPK में हुकूमत है PTI की, अगर वहां पे कोई एहतजाज होगा भी तो शहरों को तो ब्लॉक नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हुकूमत उनकी अपनी है। तो इस अंदाजे के तहत अब हुकूमत ये फैसला कर रही है, और हुकूमत ने ये सोचा है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतअद्दिद उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं। आपको पता है कि इस वक्त वो राहदारी जमानत पे हैं पेशावर हाई कोर्ट से, और मुख्तलिफ जो हुकूमती रहनुमा हैं वो उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। बल्कि मरियम नवाज ने तो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान साहब इनकलाब लाना चाहते हैं, सुपर पावर्स के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहदारी जमानत लेके बैठे हुए हैं वो बनी गाला में। एक तरह से उनको बुजदिली का ताना दिया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अगले ही फिक्रे के अंदर नवाज शरीफ साहब के जिगर, उनकी बहादुरी का जिक्र भी कर दिया और कहा कि इतना जिगर जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक तरफ वो इमरान खान को बुजदिल कह रही हैं इसलिए कि वो बनी गाला में बैठे हुए हैं और उन्होंने जमानत करवाई है, लेकिन उनके जो वालिद हैं वो मतलूब हैं, वो कानून का सामना नहीं कर रहे, वो लाहौर में बैठे हुए वो लेकिन वो अभी भी जिसे आप कह सकते हैं कि बहादुर भी हैं, और उनके बकौल उनका जिगर भी बड़ा है। तो इससे आप खुद सोचें कि इनकी नज़र में अवाम की जो जहानत है उसका लेवल क्या है। ये लोग ये समझते हैं कि अवाम जो है वो बिल्कुल जाहिल है, वो चीज़ों को समझती नहीं है, और ये हर जुमले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में, हर बयान में, हर अपने इनके जिसे आप कह सकते हैं एक्ट
کے اندر آپ کو عوام کی توہین نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہ گئے وہاں پہ ترکی گئے اور سعودی عرب گئے تو ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر مطلوب ہیں، عدالتوں کو، قانون کو، ان کو ساتھ لے کے گئے، ان کو شاہی مہمان بنایا، ان کو صدارتی مہمان بنایا اور تصویریں بھی جاری کی، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام بھی دیکھے گی، تنقید بھی ہوگا، لیکن یہ عوام کو رکھتے ہیں جوتے کی نوک کے اوپر، ٹو بی آنےسٹ، جو سچی بات ہے۔ دے ڈونٹ کیئر کہ عوام کیا سوچتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی طاقت عوام نہیں ہے، اس حکومت کی طاقت کوئی اور ہے، اور ان طاقتوں نے ہمیں گارنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی حکومت چلائیں گے اگلے سال اگست تک، تو اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، اور اسی طاقت کی گارنٹی کے تحت ہی یہ فیصلے کرتے ہیں، جو بھی فیصلے ہوں، چاہے وہ پٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہو، عمران خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے تک رانا ثناء اللہ صاحب بار بار شکوہ کرتے تھے کہ جی ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہم عمران خان کا کس طرح مقابلہ کریں، ہم کس طرح اس سے ڈیل کریں۔ مریم بی بی اس کو فتنہ کہتی تھی، اور ان کی دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان فسادی ہے، لیکن ہم اس سے ڈیل کس طرح کریں، ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ کھل کے کہہ رہے ہیں ہم اس کو گرفتار بھی کریں گے، ہم اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، ہم اس کی اپنی سیکیورٹی اس کو پکڑ لے گی۔ تو کہیں نہ کہیں سے ان کو گارنٹی ملی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ان کے اداروں کا، ان کی ایجنسیوں کا یہ اندازہ ہے، حکومت کے اداروں اور ایجنسیوں کا، کہ اگر عمران خان کو پکڑ لیا جائے گا تو کوئی بڑے پیمانے کے اوپر عوامی رد عمل نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پہ میں اگین یہ کہنا چاہوں گا، یہ پھر مس کیلکولیشن ہوگی اس حکومت کی اور اس حکومت کے سہولت کاروں کی، جو ان کے اتحادی وغیرہ ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے گا تو کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے ملک کے اندر ری ایکشن آیا ہے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی۔ تو اب جو لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس گرفتاری سے یا عمران خان کے خلاف کسی بڑی کارروائی سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، تو میرے خیال میں ان کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی مکمل پلاننگ ہے، اور ایک عام جو پاکستانی ہے اس کا رد عمل بھی آئے گا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ساری جماعتیں ہیں یہ اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ اگر آپ ان جماعتوں کو دیکھیں، یہ اب کہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان جماعتوں کو دیکھیں، ان جماعتوں میں سے ہر جماعت کا منشور، سوچ، سیاسی نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اگر 15 سال بھی اکٹھے رہے نا، تو جو ان کے سیاسی منشور ہیں یہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی سوچ بالکل مختلف ہے، جے یو آئی ایف جو ہے وہ اس کی سوچ مختلف ہے، اے این پی کی سوچ مختلف ہے، نون لیگ کی سوچ مختلف ہے۔ تو ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ حکومت میں تو اکٹھے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کے اوپر یہ سیاست کرتے ہیں ان کو کبھی بھی یہ آگے نہیں بڑھا سکتے اس اتحاد کے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی لبرل ویلیوز کی بات کرتی ہے، مولانا صاحب جو ہے وہ عورت کی حکمرانی کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ دیگر چیزوں کے حوالے سے ان کا موقف مختلف ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے مار مار کے جو ہے برگس نکال دیا ان لوگوں کا اور ان کا انقلاب دبا دیا۔ دوسری طرف اسفندیار ولی صاحب جو ہیں وہ باچا خان کے وارث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدم جو تشدد ہے اس کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارا مکس اچار جو بنا ہوا ہے، ان کا تمام لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، اور یہ کبھی بھی اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اور اس چیز کا اندازہ اگر مجھے ہے تو ان کو بھی پتا ہے، بلاول صاحب کو بھی پتا ہے، زرداری صاحب کو بھی پتا ہے، میاں صاحب کو بھی پتا ہے، اسفندیار ولی صاحب کو بھی پتا ہے، باپ پارٹی کو بھی پتا ہے، جے یو آئی ایف کو بھی پتا ہے کہ ہم تو اپنے سیاسی مقاصد حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا سیاسی نظریہ ہے، جو ان کی سیاسی سوچ ہے، وہ صرف محض ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بات کرنے کی حد تک ہے، وہ محض ایک ووٹ لینے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ اس کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف عوام کو، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف بنانے کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ان کی سنسیئر سوچ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں وہ تبدیلی لانا بھی چاہتے ہوں، لیکن آپ خود سوچ لینا کہ پیپلز پارٹی کس طرح لبرل ویلیوز کا نفاذ کر سکتی ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ غیر مسلم بھی صدر بنے، وزیر اعظم بنے، کیا وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ چلتے ہوئے یہ وہ کر سکتے ہیں؟
کیا اپنی پالیسیز کے اوپر وہ عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ نون لیگ کی جو پالیسیز ہیں جو کہتے تھے کہ ہم زرداری کو یہ کریں گے اور پیسہ ہم لوٹا ہوا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے واپس لے کے آئیں گے، زرداری کے ہوتے ہوئے پیسہ آ سکتا ہے لیکن وہ اکٹھے ہوئے میں، تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ہم اپنا عمل درآمد نہیں کر سکتے اپنے منشور کے اوپر، لیکن وہ منشور کبھی مقصد تھا نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اقتدار میں آنا تھا، اور وہ آگے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آپ کھل کے اقتدار کریں، اور عمران خان کے خلاف آپ نے اگر کارروائی کرنی ہے تو آپ کارروائی بھی کریں۔ لیکن اگین یہ بہت سارے حلقوں کی مس کیلکولیشن ہوگی، اور پہلے جس طرف چیزیں جاری ہیں اس سے ان کو خود اندازہ لگانا چاہیے کہ حکومت کی مقبولیت اور ان کے جو دوستوں کی مقبولیت میں کتنی کمی یا اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، آخر میں جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سابق فوجیوں کی جو تنظیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سابق فوجی جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی، میرے سامنے اس کی تھوڑے سے وہ چیزیں بھی موجود ہیں، ٹکرز وغیرہ جو وہاں پہ بات چیت ہوئی، ان میں انہوں نے مختلف قسم کے مطالبات کیے جو سابق فوجی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی غالباً اسلام آباد پریس کلب کے اندر، شاید وہاں پہ ان کو موقع نہیں مل سکا، پھر انہوں نے باہر پریس کانفرنس کی گئی، پہلے یہ بھی اطلاعات آتی رہیں کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ فوجی آمر بھی تھے، ڈکٹیٹرشپ بھی تھی جنرل مشرف کے دور میں بھی، یہاں پہ سابق فوجیوں کی تنظیم ان کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کرتی تھی، مظاہرے بھی کرتی تھی، بیانات بھی دیتے تھے، تو ان کو تو اجازت تھی، لیکن اس دفعہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اینی وے وہاں پہ سینئر افسران موجود تھے، ان کی فیملیز موجود تھیں، ان کی جانب سے جو چیزیں امپورٹنٹ چیزیں آئی ہیں، جو مطالبے کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو سابق جو سینئر فوجی افسران ہیں اور فوجی افسران ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک پر مسلط کی گئی تیسری جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں، جو حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، بنیادی طور پہ ملک کے اندر تیسری جنگ جاری ہے اس وقت، اور ملک کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے۔ یہ سابق فوجی افسران کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ حکومت کیسے اقتدار میں آئی اس کا بھی ہمیں بھی پتا ہے اور پاکستانیوں کو بھی پتا ہے۔ اب یہ جو ہے ویٹرنز آف پاکستان جو ہے سابق فوجی، ان کی تنظیم ہے، ان کی جانب سے یہ بیان ہے، پریس کانفرنس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امریکی تسلط یا آزاد رہنا ہے، یا تو ہم امریکی غلام رہیں یا ہم آزاد ہوں۔ امریکی سفیر کا جو مراسلہ ہے، جو خط ہے جس کا خان صاحب ذکر کرتے رہے، اس کے حوالے سے تحقیقات کا انہوں نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور فیصلہ کیا جائے کہ یہ خط پاکستان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر بھی انہوں نے بڑے سخت باتیں بھی کی ہیں، وہ میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ الزامات بھی لگائے مختلف لوگوں کے اوپر، بڑی سخت باتیں بھی ہوئی، وہاں پہ دیگر لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کچھ، ان کی جو فیملیز کے لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں کی، سخت الزامات لگائے۔ اینی وے یہ جنرل موڈ بتاتا ہے کہ جو سابق فوجی ہیں ان کی جانب سے بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر مکمل عدم اعتماد کا جسے آپ کہتے ہیں اظہار ہمیں نظر آتا ہے اور بار بار نظر آتا ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، جس طرح آج یہ جو سابق فوجی ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ الیکشنز کروائے جائیں، فوری الیکشنز کروائے جائیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہماری کسی سے ملاقات ہوئی تھی، ایک طاقتور شخصیت، اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ جی ہم 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں گے، تو وہ بھی اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور دوبارہ مطالبہ کیا کہ انتخابات کروائے جائیں۔ تو یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات آج تک کی صورتحال کی، اور عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے حوالے سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ جی کارروائی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ایسی صورتحال نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسی کارروائی کی گئی تو اس کا عوامی رد عمل آئے گا، ان کی جماعت کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، جو دوست دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔